बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि यजमान के हल्का NA 165 में सियासी जोड़ तोड़ शुरू। मुस्लिम लीग काफ के कौंसलर चौधरी अंसर वड़ाइच की मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के बेहतरीन वर्कर चौधरी सैफुल्ला सिंधु समेत दीगर लोगों ने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर चीमा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर एक जलसे का एहतमाम किया गया जिसमें MPA PP 247 चौधरी वलीदा चीमा ने खिताब करते हुए कहा है कि हमने हल्का 165 में बहुत काम किया और हमने दिन रात मुल्क व कौम की खिदमत की। चोलिस्तान के जो मसाइल थे हमने उनको हल करने की कोशिश की। हमने बिजली पानी और दीगर मसाइल हल करने की कोशिश की। अब जो काम रहते हैं इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद हम ज़रूर हल करेंगे। इस मौके पर वलीदा चीमा ने कहा है कि मैं चक नंबर DNB 32 के कौंसलर चौधरी अंसर वड़ाइच और कच्छी बिरादरी समेत सब बिरादरी का बेहद मशकूर हूँ जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। इंशाअल्लाह ये आपके एहसानात कभी नहीं भूलेंगे। NA 255 के जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार रफ़ीक अहमद भट्टी ने शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि शहर की तबाही का जिम्मेदार फाइक खान जमाली है। 7.5 करोड़ की लालच में साबिक वज़ीर ने डेरा अल-अयार शहर में हाथों से सैलाब लाकर शहर को डुबो दिया। सरदार रफ़ीक अहमद भट्टी का कहना था कि सियासत के ज़रिए बेटे को सिटी का मेयर बनाया और चंद माह में शहर का नक्शा ही तबाहाल कर दिया। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट इलेक्शन पर लगाकर PB 16 पर भी घर का फ़र्द उम्मीदवार लाया गया। जाफराबाद की आवाम भूखी प्यासी और मसाइल बेरोज़गारी का शिकार है। जाफराबाद की आवाम से गुजारिश है कि जिस तरह ये लुटेरे आज अपने इक़्तिदार की खातिर एक साथ हुए हैं, आप अपने हक़ के लिए एक सफ़ में खड़े हों, इन ख़तरनाक बीमारियों से निजात हासिल करें। 8 फरवरी को आपका ठप्पा तराजू पर लगा तो इन मूज़ी अमराज का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में तहरीके लब्बैक के नामजद उम्मीदवार NA 177 रव आतिफ अली खान और मखदूम सैयद मज़हर मेहदी बुखारी अल मारूफ मलंग हुसैन नंबरदार शहर सुल्तान दरबार आलम पीर बुखारी शहर सुल्तान में हाजिर के बाद फातिहानी और दुआ मांगते हुए मलिक नियाज नाइज समेत दीगर की सरबराही में मलिक अल्लाह वसाया नाइज के ख़ानदान का इकट्ठ हुआ जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि हम नंबरदार सरदार मलिक अरबी नाइज को अपने ख़ानदान का सरबराह मुकर्रर करते हुए दस्तार बंदी कराएंगे और कहा कि आज के बाद हमारे ख़ानदान और बिरादरी का इलेक्शन में फ़ैसला करेंगे। इस मौके पर नंबरदार सरदार मलिक अरबी नाइज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं बहुत मशकूर हूँ अपने तमाम ख़ानदानों के बुज़ुर्गों का जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनको मायूस नहीं करूँगा। आज कल इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है तो हम इलेक्शन में मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का NA 166 मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और हल्का PP 250 मखदूम सैयद आमिर अली शाह की हमायत का ऐलान करते हैं। कंगरी में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा स्वाग और लेडीज़ रहनुमा मैडम रेहाना स्वाग की रिहायशगाह से NA 204 और PS 31 के उम्मीदवार सैयद जावेद शाह जिलानी और सैयद बुच्चल शाह जिलानी को इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए रैली निकाली गई। रैली कंगरी के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। रैली में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स रहनुमाओं और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए ख़वातीन रहनुमा मैडम रेहाना ने कहा है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे क्योंकि शहीदों की कुर्बानी की वजह से अवाम में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मोहब्बत है। ठट्टा में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का जलसा जश्न की तकरीब में बदल गया। रात ठट्टा सिटी के इस्लामपुर मोहल्ले में साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी ठट्टा मुमताज़ अली मेमन की जानिब से ठट्टा के कौमी हल्का NA 225 के उम्मीदवार सादिक अली मेमन, हल्का PS 76 मीरपुर साकरों के उम्मीदवार हाजी अली हसन जरदारी और PS 75 ठट्टा के उम्मीदवार रियाज शाह शराजी की शान में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें PP रहनुमा डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो समेत दीगर ने शिरकत की। इस्तकबालिया तकरीब बड़े जलसे में तब्दील हो गई जिसमें चंद बिरादरी के नौजवानों ने PP उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया और आतिशबाजी भी की गई। रावलपिंडी से आपको खबर दें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार NA 55 मलिक इब्रार अहमद उम्मीदवार PP 15 मलिक मंसूर अफसर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में अंडर पासेस
فلائی اوور، بجلی کے کارخانے، اسکول، یونیورسٹیز، ہسپتال، میٹرو بس سروس شروع کی گئی۔ 8 فروری کو ایک بار عوام کے پاس پھر موقع ہے کہ وہ نواز شریف کو جتوانے کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں گے۔ شیر کے انتخابی نشان پر مور لگائیں تاکہ تعمیر و ترقی کا جو سلسلہ 2018 سے ختم ہوا تھا پھر سے شروع ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک مقامی شادی ہال میں ارشاد بخاری اور دیگر کے زیر اہتمام منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چودھری طیب سمیت مسلم لیگ نون کے کارکنان، ووٹرز، سپورٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار NA-55 ملک ابرار احمد نے کہا ہے کہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، اسے دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اقتدار میں آئے جنہوں نے ملک تباہ و برباد کر دیا۔ آل پاکستان شوٹنگ والی بال میچ کا انعقاد ہوا جس میں کہوٹہ سبزواری کلب اور پلاری کلب کلر سیدہ کے مابین کھیلا گیا۔ میچ کے مہمان خصوصی امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 51 راجہ طارق عظیم تھے۔ مزید احوال کہوٹہ سے راجہ پرویز اقبال کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان شوٹنگ والی بال میچ کا انعقاد جس میں کہوٹہ سبزواری کلب اور پیرالی کلر سیدہ کے مابین میچ کھیلا گیا۔ خطہ پٹوار کا پسندیدہ کھیل دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شدید سردی کے باوجود شائقین کا جوش دید نہیں تھا۔ کھلاڑیوں نے بھی بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے دلچسپ مقابلہ پیش کیا۔ میچ کے مہمان خصوصی امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 51 راجہ طارق عظیم، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP7 راجہ تیفور احمد اور ڈاکٹر محمد عارف قریشی تھے۔ اس موقع پر راجہ طارق عظیم نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد کا مقصد کھیلوں کے میدان کو آباد کرنا اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمی کی طرف لانا ہے۔ میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کو ٹرافیاں اور نقد انعام پیش کیا گیا۔ تنظیم بین المذاہب ہم آہنگی کی قیادت کا NA-235 PS98 استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار سید علی حسین کی مکمل حمایت اور تائید کے لیے مرکزی الیکشن آفس پہنچ گئے۔ تنظیم بین المذاہب ہم آہنگی کی قیادت مفتی عبدالحفیظ اللہ، علامہ مرتضیٰ خان رحمانی، بابا درویش کلیمی، عام لوگ پارٹی NA-249 کے امیدوار ڈاکٹر سید سلمان نے نمائندہ A1 TV نبی بخش قاسیلی سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ وہ بے روزگاری ہے۔ دوسرا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے۔ اسٹریٹ کرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسٹریٹ کرائم اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ ایک تو آپ نے بن بلائے مہمان بہت زیادہ رکھ لی ہے اور دوسرا اس کے اوپر بے روزگاری ہے۔ اچھا، بے روزگاری کیوں ہے؟ کہ یہاں روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ روزگار کے مواقع کیسے میسر ہوں گے جب اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ ہوگا؟ تو بنیادی وجہ یہ سارے مسائل انٹر لنکڈ ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کراچی کو ایک معاشی پلان دینا پڑے گا۔ اس معاشی پلان کے لیے یہاں پہ انڈسٹریز لگانی پڑیں گی، جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی، بن بلائے مہمانوں کو واپس کرنا پڑے گا اور یہاں اس سیف سٹی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا پڑے گا تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کنٹرول ہو، عوام کی جان و مال بھی محفوظ ہو۔ لیکن یہ کون لوگ کریں گے؟ پورے ملک کی طرح ٹھٹہ میں بھی کشمیر ڈے منایا گیا۔ ضلع بھر کے سرکاری محکموں کے افسران ملازمین کی بھرپور شرکت۔ کشمیر ڈے کے موقع پر DC آفس ٹھٹہ سے مکلی رکشہ سٹاپ تک ریلی ADC-1 محمد علی خواجہ کی سربراہی میں نکالی گئی۔ ریلی میں ADC-1 محمد علی خواجہ سمیت دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ انڈیا کشمیر پر اپنی جارحیت ختم کرے اور اپنی دہشت گردی کشمیری عوام سے بند کرے۔ ہمارا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور اسی سال میں کشمیر ہمارا ہوگا، مقررین کا ریلی سے خطاب۔ کیپرو میں GDA کا پاور شو، جمعیت علماء اسلام MQM پاکستان رائے حق پارٹی کی حمایت۔ پیپلز پارٹی کا سلاگن کرپشن ہے، اسی پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ قاضی شمس الدین راچر 209 سانگڑ GDA امیدوار محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ مخالف کہتے ہیں کہ ہم تیر سے تارے کا شکار کریں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ تارا آسمان پر چمکتا ہے اور تیر ہمیشہ سے یزید کا نشان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہتھیار نہیں جو تارے کا شکار کر سکے۔ اب مخالفین نفرت کی سیاست کر رہی ہیں اور ہم امن اور بھائی چارے کی۔ آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ 8 فروری کو گھروں سے نکل کر اپنے پولنگ سٹیشن پر اپنا ووٹ کاسٹ کرائیں۔ رحیم یار خان میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد ہوا۔
ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر سٹی پارک چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بڑے بڑے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان شکیل احمد بھٹی نے کی۔ ریلی کے شرکاء میں ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ ملک بھر کی طرح سجاول میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ہائی اسکول سجاول سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں طلباء، اساتذہ سمیت مختلف محکموں کے افسران سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور کشمیری پرچم بینرز موجود تھے۔ شرکاء نے کہا ہے کہ کشمیری بھائیوں پر بھارتی فوج کی جانب سے ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے۔ حیدرآباد میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر طارق قریشی نے کی۔ ریلی میں ضلعی افسران، سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں مختلف درسگاہوں کے بچوں اور اسکاؤٹس کی بھی شرکت۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی حکومت اور افواج کے خلاف نعرے بلند کیے۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سیاسی و سماجی شخصیت کاشف خان خاکوانی مدثر خان خاکوانی کی ڈیرہ فضل وا فروٹ فارم بہاڑی پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر NA 157 امیدوار برائے MNA ساجد مہدی سلیم شاہ اور امیدوار برائے MPA حلقہ PP 232 ملک نوشیر انجم لنگڑیال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ مہمانوں کا استقبال پھولوں کی پتیوں اور مالا پہنا کر کیا گیا، جبکہ کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ کشمیریوں کی عظیم جدوجہد انسانی حقوق کی علم بردار دنیا کے لیے ایک تازیانہ ہے، جو اپنی آزادی کے لیے 75 سالوں سے ریاستی جبر کا جرأت اور بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اقوام عالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کا آزادی سے زندہ رہنے کا حق تا دیر دبایا نہیں جا سکتا، اور بیدار قومیں جلد یا بعدیر اپنا حق حاصل کر لیتی ہیں۔ کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے یہ بات یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک پیغام میں کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی پامالی اور بیرحمانہ تشدد بھی انہیں اپنی جدوجہد سے نہیں روک سکتا، اور پاکستانی قوم اس حق کے حصول میں اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بوانا الیکشن میں چند روز باقی اور سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ جلسے، جلوسوں، کارنر میٹنگز اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدوار MPA حلقہ PP 97 اور حلقہ NA 93 کے امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے اپنی جیت کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی پر جانتے ہیں ملک جعفر علی کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، بوانا الیکشن کے چند روز باقی ہیں، جبکہ امیدواران کی طرف سے کارنر میٹنگ، جلسے جلوسوں کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ ہر امیدوار دن رات ایک کر کے اپنی کمپین کرنے میں مصروف ہیں، اور بوانا PP 97 اور NA 93 کے امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ ووٹرز اور سپورٹرز کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے اپنے امیدواران کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ جس سپورٹر سے بات کی جائے تو وہ اپنے ہی امیدوار کی سپورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار کی جیت یقینی ہے، مگر قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے سر سجے گا PP 97 اور NA 93 کی جیت کا سہرا۔ رپورٹ ملک جعفر علی، نمائندہ بوانا۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے کے زیر اہتمام کثیر الجہتی اور عالمی قانون کے فروغ پر ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے اس موقع پر کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے منشور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانے کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں سے جڑے رہتے ہوئے کثیر الجہتی اور عالمی قانون کے فروغ پر ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی سفارتخانے کے اعلیٰ عہدیداروں، بیجنگ میں موجود مختلف ممالک کے سفارتکاروں، ممتاز چینی اسکالرز اور چینی اور پاکستانی میڈیا اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ عہد حاضر میں دنیا کو درپیش چیلنجوں کے تناظر میں اقوام متحدہ کے منشور پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شرکاء نے کہا کہ چین نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ تینوں انیشیٹوز گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو دنیا کو سلامتی اور ترقی کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل کا عمدہ حوالہ فراہم کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے 2030 کے ترقیاتی اہداف کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ شرکاء نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان دونوں عالمی اور علاقائی امور سمیت امن اور سلامتی سے متعلق یکساں نظریات رکھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے منشور پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ پینل ڈسکشن میں شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں تنازعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پائیدار امن کا قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کی جائے گی۔ شاہد افراز خان بھیجے۔ سید لکیاری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید ظفر علی شاہ، سید قادین شاہ کی جانب سے سابق MNA سید غلام مصطفیٰ شاہ جو NA 208 کے امیدوار ہیں، ان کی حمایت میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں افراد اور معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید کمیونٹی کی معزز شخصیت سید محمود شاہ اور دیگر معززین کو اجرک و لنگی پہنائی گئی، جبکہ سید غلام مصطفیٰ شاہ کو سید ظفر علی شاہ نے سونے کا تاج پہنایا۔ اس موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سید غلام میر مصطفیٰ شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے عوامی خدمت کے عوض 5ویں بار MNA کا ٹکٹ دیا۔ دادو شہر میں انتخابات 2024 سے پہلے عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ دادو کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ووٹ نہ ڈالنے کے حق میں ہے۔ دادو کے شہریوں نے مزید کیا کہا، اسی حوالے سے دیکھتے ہیں دادو سے اصغر خان ملخ کی یہ رپورٹ۔ میں یہاں موجود ہوں ابھی دادو شہر میں، تو یہاں دادو تارکے ڈسٹرکٹ میں بہت سے سیاسی پارٹیوں کے امیدوار یہاں انتخاب لڑنے کے لیے کھڑے ہیں، تو یہاں شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سونو ہے، میں سارا دن رکشہ چلاتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب ہم کس کو ووٹ نہیں دیں گے؟ صرف ہمارا ایک لیڈر تھا عمران خان، جو انہوں نے اریسٹ کر کے قید کر دیا ہے، پھر بھی ہم اس کو ہی ووٹ دیں گے، ہم اس کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے ہمیں۔ روٹی کپڑا مکان کہہ کے ہمیں بہت انہوں نے لوٹ لیا، ہمارے شہر انہوں نے ڈوب لیے، ہمارے گاؤں انہوں نے ڈوب لیے، سیلاب آتا ہے ہمیں خود ڈوباتے ہیں یہ، پھر وہ جا کے دوسرے ملکوں سے جا کے چندہ لیتے ہیں، ہمیں ڈبا کر اور دوسروں سے ملکوں سے جا کے یہ چندہ لیتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا ایک ہی ہے خان صاحب، صرف ہم خان صاحب کو ووٹ دیں گے۔ ہمارے سب سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دادو شہر کی جو سیاست ہے، ادھر بہت سی پارٹیوں نے جو اپنے فارم جمع کروائے ہیں اور جو امیدوار کھڑے ہیں، اس میں TLP ہے، جماعت اسلامی ہے، GAD ہے، PP ہے۔ اس میں سے ہم جو یہ اب دادو کی جو شعور ہے، جو دادو کی عوام ہے، اس میں سے صرف اور صرف آفتاب جمالی کو چنا ہے، اور وہ سوشل ورکر ہے، ہمارے ہر دکھ سکھ میں ہمارے کام آتا ہے، اور اس مرتبہ جو انشاءاللہ آفتاب جمالی کی جیت ہوگی۔ اور یہ جو 15 سالوں سے تقریباً پیپلز پارٹی کا یہ گڑھ رہا ہے دادو، NA 228 ہو یا NA PS 82 ہو، اس میں سے یہ ان کا راج رہا ہے، اس نے کبھی بھی یہ ورک بھی نہیں کیا ہے ادھر۔ اس مرتبہ جو ایک ٹف ٹائم آیا ہے، ایک ٹف مقابلہ آیا ہے آفتاب جمالی کی طرف سے، اور یہ جو نکل رہے ہیں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، یہ جو بارش ہوئی تھی دادو میں، یہاں پہ جو ہمارے دکاندار دوست ہیں، یہاں کے جو عوام ہے، ادھر اتنا پانی تھا کہ کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی والے جو تھے، انہوں نے اپنی ریلیاں کینسل کر دی، انہوں نے اپنا ملنا جلنا کینسل کر دیا۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہ اب دادو کی عوام جو ہے وہ ان سے سوال کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ یہاں تو بہت ساری پارٹیاں ہیں، جیسے کہ PTI وغیرہ، PTI ہے، PP ہے، مسلم یونین ہے، اور فنکشنل GDA ہے، اور یہاں تو مکمل جو پارٹیاں ہیں وہ ہیں۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ دادو کی عوام کس کو سپورٹ کر رہی ہے، اصل سوال یہی ہے۔ جی آپ نے سنی یہاں موجود شہریوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ 15 سال سے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، مگر ان کے جائز مسائل نہیں حل ہوئے، اس لیے ابھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ یوتھ ونگ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ یونٹ کے زیر اہتمام یوم کشمیر 5 فروری کے موقع پر پریس کلب شیخوپورہ کے باہر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے
ریلی نکالی گئی. اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عرفان خان درانی. ریلی کے شرکا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ یوتھ ونگ شیخوپورہ یونٹ کے صدر عدنان قیصر بٹی، شفقت رسول، سمیع، فرقان علوی، عمر زیب درانی، نصیب ڈوگر، داؤد حسن، عثمان باجوہ ایڈوکیٹ، حسنین بٹی سمیت دیگر سماجی رہنماؤں نے ریلی میں شرکت کی اور اپنے بیان میں کہا کہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیموں کو مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. کشمیریوں کا ساتھ ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہے اور مسلمان اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کی مدد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. مزید مقررین کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ہمارا یہاں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد اپنے ان مظلوم بھائی جو کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کرنا ہے، اور آج ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا مقصد ان کے ساتھ ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی ہے. ہمیں اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. تو آج ہمارے بھائی کشمیر کے اندر بے بسی، بے کسی کا شکار ہیں اور ہم یہاں گھوم پھر رہے ہیں. یہ ہمارا ضمیر ہمیں گوارا نہیں کر رہا. تو میں تمام اپنے رفقا، دوست، احباب سے گزارش کروں گا کہ اس دن کو یاد رکھا جائے، اپنے دوست احباب کو لے کر ریلیاں نکالی جائیں، یکجہتی کی جائے، کیونکہ ہمارا کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کی بنیاد پر ہمیں اپنے ان رفقا، دوست، احباب جو کشمیر کے اندر ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ کشمیر پاکستان کا ہے اور پاکستان کا ہی رہ گیا. پاکستان زندہ باد. اور ہمارا مقصد ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر انسان کی خدمت کرتے رہیں گے. بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ کشمیر کی مدد کریں اور تاکہ ان کو آزادی حاصل ہو سکے. انشاءاللہ ایک دن ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور یہ ہمارا نعرہ ہے کشمیر زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. خیرپور میرس کے مختلف شہروں جس میں خیرپور، گمبٹ، رانی پور، ٹھری میرواہ میں یوم کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئیں. کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بے گناہ کشمیری عوام پر ظلم بند کیا جائے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ CIA پولیس ننکانہ کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار ہو گیا. ملزمان سے 14 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ، نقدی اور اسلحہ برآمد ہونے والے مسروقہ مال میں 2 موٹر سائیکلز، 1 لوڈر رکشہ، 2 لاکھ روپے نقدی، کیمیکل وغیرہ شامل ہیں. ملزمان سے ضلع ننکانہ اور فیصل آباد میں رابری کی 8 وارداتوں کا سراغ. گرفتار ملزمان میں ساجد اور ساجو، قاسم اور رحمان شامل ہیں. ملزمان ڈکیتی اور رابری سمیت 24 مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں. پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا. DPO سعید عزیز کی انچارج CIA تصور منیر اور ہماری ٹیم کو شاباش. DPO سعید عزیز نے کہا ہے کہ جرم کرنے والے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے. جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے. حکومت خیبر پختونخوا کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ بٹگرام کے زیر اہتمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج 5 فروری یوم استحصال کے طور پر منایا گیا. ڈپٹی کمشنر آفس سے کچہری چوک تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر بٹگرام تنویر الرحمان، DSP ہیڈ کوارٹر ساجد نواز خان، DSP سرکل بٹگرام محمد شہنشاہ خان، دیگر پولیس نفری، ضلعی محکموں کے سربراہان اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی. ریلی کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی اور TMA ہال میں ایک سیمینار منعقد ہوا. شرکاء نے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی تائید میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. سیاسی و سماجی شخصیت کاشف خان حاکوانی مدثر خان حاکوانی کے ڈیرہ فضل باغ فروٹ فارم وہاڑی پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر NA 157 ساجد مہدی سلیم شاہ اور امیدوار برائے MPA حلقہ 232 ملک نوشیر انجم لنگڑیال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. مہمانوں کا استقبال پھولوں کی پتیوں اور مالا پہنا کر کیا گیا، جبکہ کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے.
मीटिंग से खिताब करते हुए सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने कहा है कि आप लोग 8 फरवरी को हमें वोट देकर कामयाब करवाएं ताकि हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम करवाए जा सकें। हमने पहले भी हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं और इंशाल्लाह इस बार कामयाबी पर पहले से ज़्यादा तरक्याती मंसूबों पर काम करवाए जाएंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।